बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस व्लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं, और ये खबर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी है। दोनों जमातों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर है, पंजाब में एक प्लान तैयार किया गया है और पंजाब में पूरी ब्यूरोक्रेसी को चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो रूहे रवां हैं और वो बराह रास्त कहां से हिदायत ले रहे हैं। जाती उमरा के साथ मिले हुए हैं, जनाब लाडला कंपनी के साथ मिले हुए हैं, और उनके साथ जनाब जरदारी साहब के बहुत ही अच्छे बरखुरदार जो हैं वो भी इस प्लान का हिस्सा हैं, जो कि पंजाब में खेला जाएगा। और पंजाब में ये खेल खेला जाएगा तकरीबन तकरीबन 5 फरवरी के बाद 5 फरवरी के बाद, और ख़ास तौर पे 7, 8 और 9 फरवरी को बहुत ही प्लानिंग के साथ ये काम किया गया, बहुत ही बारीक वारदात। क्योंकि अब पंजाब की जो पग है, तख्ते लाहौर, तख्ते पंजाब जो है वो लाडला कंपनी के हाथ से छिन चुका है। ये उनको बहुत अच्छी तरह पता चल गया है कि लाडला कंपनी के पास नहीं है, उनको अपनी सीटों के लाले पड़े हुए हैं। और लाहौर उनके लिए सियासी कब्रिस्तान बनने जा रहा है, क्योंकि वहां पे वो सीटें जीतने की पोजीशन में नहीं है। इसमें आपको इंतहाई डिटेल के साथ और बहुत ही परफेक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, बराह रास्त है और नाकाबिले तरदीद है। लेकिन सबसे पहले सूरत हाल देखते हैं कि क्योंकि हाथ पांव फूले हुए हैं। कल हमने देखा कि पंजाब में खास तौर पे एक बार फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। ख्याल कास्त्रो साहब को उठाया गया। इसी तरीके से बहुत सारे उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवाने की कोशिश की जा रही है, मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, उठाया जा रहा है, और ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। और लेकिन दूसरी जानिब ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज को जगह जगह, मुस्लिम लीग नवाज को, शरीफ फैमिली को हर जगह हर हल्के में चैलेंज मिल रहा है, और लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आज़ाद उम्मीदवार भी और मुस्लिम लीग नवाज के सरकर्दा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। सरदार मेहताब अब्बासी जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, वो एक हल्के से दस्तबरदार हो चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जदून फैमिली और जदूल पैनल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसके हक में दस्तबरदार हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर एबटाबाद, हरीपुर, हजारा डिवीजन के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, जो पहले ही आ रही हुई थी, मजीद अब उसका सत्यानाश होने जा रहा है। इस वक्त मामलात ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, और सारी की सारी सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही है। उनको गिराने की, हराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो डटे हुए हैं। न सिर्फ वो डट गए हैं बल्कि चौधरी परवेज लाई साहब भी डट गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी डट गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शकूक व शुबहात इमरान खान साहब के कानों में और उनके दिलो दिमाग पे जो सबसे ज्यादा शकूक व शुबहात फैलाए जाते थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में और चौधरी परवेज लाई साहब के बारे में फैलाए जाते थे। लेकिन चौधरी परवेज साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, दोनों ने ये सारे का सारा इल्जाम गलत साबित कर दिया है। फिर जो नून लीग और शरीफ फैमिली, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और जनाब नकवी साहब के साथ मिलके जो प्लान कर रही है, वो इसलिए भी कर रही है कि इनको अंदाजा है कि इनके साथ क्या होने वाला है 8 फरवरी को। महंगाई, सबसे पहले महंगाई, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं, नवाज शरीफ साहब अपना प्रोग्राम मनसूख कर चुके हैं, मरीम साहबा जाती हैं, मैक्सिमम जो तादाद होती है, पहले तो वहां पे छुट्टियां करवा दी जाती हैं। अब ये नकवी साहब को जवाब देना चाहिए, और चीफ सेक्रेटरी साहब को जवाब देना चाहिए, आईजी साहब को जवाब देना चाहिए कि वो इतना प्रोटोकॉल और इतनी सिक्योरिटी और भारी भरकम जो काफिला चल पड़ता है, शाही काफिला इलेक्शन में, इंतखाबी जलसे में शिरकत के लिए, तो ये एक माहौल बनाया जाता है। और ये खास माहौल इसलिए भी दिया जाता है कि देहातों के लोग जो है खास तौर पे ये समझें कि जनाब ये खानदान आ रहा है बरसर इक़्तिदार, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल खास तौर मुस्लिम, कल जो पंजाब में जो कुछ हुआ वो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजें, फिर ख्याल कास्त्रो साहब जब वापस आए रिहा होके तो उन्होंने बता दिया। चौधरी परवेज साहब जेल से सख्त और डटे हुए हैं और पैगाम भेज रहे हैं। अब हो क्या रहा है, वजह क्या है? लोग जाते हैं इनके जलसों में,
اور جلسوں میں جاتے ہیں، لیکن واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ووٹ ہے ہمارا تو، اور یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کیونکہ جو مین ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ تو نہیں ہوتا۔ ایون محترمہ غریدہ گئیں اور ان کے پروگرام میں بھی سب کے سب نواز شریف صاحب کے خلاف اور عمران خان صاحب کے حق میں تھے۔ باقی جو لائک مائنڈیڈ جرنلسٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ بھی جا کے دیکھ لیا، ان کو بھی یہ رزلٹ مل رہا ہے۔ اب ایک اور کام ہو رہا ہے، 127 سے بلاول بھٹو صاحب لڑ رہے ہیں لاہور سے، اور وہ چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو طے تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں ان کو نظر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی آڈیو موجود ہے، اور حمزہ شہباز کی آڈیو موجود ہے، سلمان شہباز صاحب کی آڈیو موجود ہے، مریم صاحبہ کی موجود ہے، شہباز شریف صاحب کی موجود ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بتیسی نظر نہیں آنی چاہیے پنجاب میں، اور بہت ہی غیر پارلیمانی گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کم از کم ہمیں پنجاب میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ پھر انہوں نے چیلنج کیا سندھ میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملا کے، جی ڈی اے کو ملا کے، باقی لوگوں کو ملا کے، ایم کیو ایم کے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی کہ سندھ میں ڈنٹ ڈالتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، تو وہ الٹا ہوا، وہ 127 میں بلاول صاحب آ گئے ہیں، اور کل ان کے انتخابی دفتر پہ حملہ کر دیا، اور ان کو بھی رگڑ دیا، اور ان کو بھی وہی سلوک کرنے لگے۔ اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے کل جواب بھی دے دیا، انہوں نے پاناما کے بارے میں بڑا سخت جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاناما جو ہے نہ تو عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں، اور نہ ہی میں لے کے آیا ہوں، نہ ہی آئی ایس آئی لے کر آئی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹس تھے، بین الاقوامی سطح پہ لیک ہوئے، جس کا ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اقامہ کو چھوڑ دیں، وہ کہتے ہیں پاناما تو وہی ہے، اور جیل سے نکل کے جب رہا ہو کے جاتے ہیں تو انہی اپارٹمنٹس میں یہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں کس منہ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اس وقت 45% تک پہنچ چکی ہے، پچھلے 16 مہینوں کی ان کی گورنمنٹ، اور اس کے بعد کی بقیہ گورنمنٹ 45% تک مہنگائی پہنچ چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اس معاملے میں لکی ہے کہ سامنے فیس تھا شہباز شریف صاحب کا، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب تھے، اور ڈار صاحب تھے وزیر خزانہ، تو پیپلز پارٹی لکی کہ وہ پیچھے بیٹھ کے انہوں نے انجوائے پورا کیا ہے۔ زرداری صاحب تیز آدمی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے مسلم لیگ نواز اس گڑھے میں ان کو دھکا دے دیا ہے، تو مہنگائی 45% آخری اس وقت تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اور یہ جو لیٹسٹ اسی ہفتے کی رپورٹ آئی ہے ادارہ شماریات کی، اس میں بتا دیا گیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سستی ہو رہی ہو، سب مہنگے ہو رہے ہیں، ٹماٹر سے لے کے برائلر مرغی تک، انڈے تک، لہسن، پیاز، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، کیلے مہنگے ہو گئے ہیں، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گوشت مہنگا ہو رہا ہے، لہٰذا گیس سلنڈر مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور باسمتی چاول جو ہیں عام استعمال کے وہ بھی مہنگے ہو رہے ہیں۔ کہنے کی بات ہے کہ کوئی چیز بھی سستی نہیں ہو رہی۔ اب یہ جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ایک ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا، وہ ہیلتھ کارڈ ہر فیملی تک پہنچا ہوا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جی ہیلتھ کارڈ بند کریں، یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ بنے گا۔ انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا۔ اب ایک فیملی کو 10-12 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس پاکستان میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی بھی سرکاری پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے 10-12 لاکھ روپے کا اپنا علاج کروائے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پناہ گاہیں اور غریب آدمیوں کے لیے دسترخوان لگائے، یہ سب کچھ تو یہ ان کے اب لگ رہا ہے ان کے مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جہاں جاتے ہیں پنجاب میں، خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، کیونکہ مسلم لیگ نواز تو سمجھتی تھی کہ تخت لاہور ان کو واپس مل جائے گا، یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اور پرابلم پیدا ہو رہے ہیں۔ اور دوسری جانب مہنگائی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زرعی ملک ہے پاکستان، اور پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود جو زرعی اجناس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری باہر سے منگوا رہا ہے، اور 3 ارب 95 کروڑ یعنی کہ تقریباً 4 ارب ڈالر کی غذائی اشیاء جو ہیں وہ پاکستان نے باہر سے منگوائی ہیں، امپورٹ کی ہیں۔ یہ ہے ان کی پالیسیوں کا حال۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی اصل خبر کی طرف۔ خبر ان کے لیے ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے لیے، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسپیشلی۔ اس میں جی چیف سیکرٹری صاحب نے، اس میں نقوی صاحب بھی یقیناً شامل ہیں کیونکہ نگراں وزیر اعظم ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ ہیں سوری، اور وہ شامل ہیں، اور پھر وہ 7 جاتی عمرہ اور شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، سارے شامل ہیں۔
چیف سیکرٹری کے ذریعے انہوں نے کہا ہے، اور چیف سیکرٹری نے آگے پیغام پہنچایا، تمام صوبائی بیوروکریسی کو جمع کیا اور ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ جی آپ بے فکر ہیں، 8 فروری کو ہم نے یہ چیزیں مینیج کر لی ہیں، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کے منسٹر جو ہیں وہ کون ہیں، فیڈرل منسٹر، وہ بھی مسلم لیگ نواز شہباز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں، اور پھر اس کے بعد پی ٹی اے بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو پنجاب میں 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ مینیج کیا جائے گا۔ کیسے کیا جائے گا؟ وہ کیا جائے گا جی 6 فروری سے سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ انٹرنیٹ کو سلو کرنا، یہ تمام بیوروکریسی کو بتا دیا گیا ہے کہ اپنے جو متبادل اپنے لینڈ لائن ہیں، زیادہ کنورسیشن ہماری لینڈ لائن سے ہوگی، جو فون ہے پی ٹی سی ایل کے فون ان کے ذریعے ہوگی۔ ان کو آپ مزید اگر کوئی لائنیں چاہیے تو وہ ارینج کر لیں، اور ٹیلی فون یعنی کہ ٹیلی فون لائنیں ارینج کر لیں، اور 6 فروری سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 6 فروری، 7 فروری، 8 فروری، 9 فروری، اور یہ 4 دن کے لیے جو نیٹ ہے وہ یا تو بند کر دیا جائے گا یا بہت اس کی سپیڈ سلو کر دی جائے گی، اور اس میں فوٹیج جو ہے خاص طور پہ کال ہو سکتی ہے، شاید کال ہو نہ ہو، ڈسکنیکٹ ہوتی رہے گی، لیکن فوٹیج جو ہے وہ نہیں جا سکے گی، اور انتخابی دفاتر اور خاص طور پہ پولنگ سٹیشن، پولنگ بوتھ، وہاں پہ جو کچھ ہوگا اس کی فوٹیج پہلی بات ہے کہ اس کو بنوانے نہیں دینی، اگر بنے گی تو وہ پہنچے گی نہیں، اس کی سپیڈ اتنی سلو کر دی جائے گی، لہٰذا اس کا اہتمام کریں اور متبادل ارینجمنٹ کریں۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس دن مار دھاڑ، دنگا فساد جو بھی ہے، یہ ایک لاڈلا کمپنی کا ایک پلان ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ہر طرح کی طاقت استعمال کی تھی، ٹھپے لگوائے جائیں گے، اور انتخابی دفاتر، پولنگ سٹیشنز جو ہیں، پولنگ بوتھ جو ہیں، وہاں پہ بے پناہ قسم کی دھاندلی ہی نہیں بلکہ دھاندلا کرنے کی کوشش کی جائے گی، ڈبے بھرے جائیں گے، اور مار دھاڑ بھی ہوگی، ووٹروں کو نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پولنگ بوتھ جو ہیں، پولنگ سٹیشن پہ ہلا گلا کیا جائے۔ یہ ایک طرح کی خبر ہے، اور یہ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جناب۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اپنے بندوبست کر لے، کیونکہ الیکشن جو ہے ظاہر ہے اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بڑا جلسہ اعلان کر دیا ہے، ورچوئل جلسہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ دوسری جانب یہ جو کچھ دھاندلیاں ہو رہی ہیں، اور ان دھاندلیوں کے خلاف اب عالمی سطح پہ اوورسیز پاکستانیز ایکٹیو ہو گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اوورسیز پاکستانیز بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ اب یورپ میں، برطانیہ میں، دوبارہ سے امریکہ میں جو الیکشن میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور یہ الیکشن دھاندلیاں جو ہیں وہ مصیبت بننے جا رہی ہیں۔ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، یہ جو الیکشن چوری کرنے کا پلان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ خاص طور پہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، وزرائے خارجہ کے درمیان رابطے ہو چکے ہیں، اور دونوں پلیئرز نے یہ کہا ہے کہ جی اب ہم مزید آگے اس بات کو نہیں بڑھائیں گے اور اس کو یہیں پہ ختم کریں گے۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے ہوئے، اور اس کے بعد بیک ڈور چینل پہ بھی ہوئے، اور فوجی سطح پہ بھی، دفاعی لیول پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، جس کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ اب ایران اور پاکستان کے درمیان مزید کشیدگی آگے نہیں بڑھے گی۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر کے حصہ برابر کر دیا ہے، اور اپنی اپنی آڈینس کو میسج دے دیا ہے کہ جناب ایسی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی جو کہ پاکستان یا ایران کی سالمیت کے خلاف ہو۔ لہٰذا یہ میسج کنوے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب معاملات اچھائی کی طرف جائیں گے، اور اسی لیے فی الوقت الیکشن کے جو ملتوی ہونے کے چانسز تھے وہ ابھی اس بارے میں اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی، کیونکہ الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے عالمی سطح پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔